बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनते इत्काफ़ के बारे में आगाह करेंगे कि हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कितने दिनों का इत्काफ़ किया और इत्काफ़ करने का क्या अजर व सवाब है। पूरे महीने का इत्काफ़, 10 दिन का इत्काफ़, एक दिन के इत्काफ़ की फ़जीलत और थोड़ी देर के इत्काफ़ का सवाब और मेरी इस्लामी बहनों के इत्काफ़ के बारे में बात करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये मालूमाती वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के क्या कहने। यूँ तो इसकी हर घड़ी रहमत भरी है, हर साथ अपने जुलूम में बेपाया रहमतें लिए हुए हैं, मगर इस माह मोहतरम में शब कदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसकी फ़जीलत कौन नहीं जानता। इसे पाने के लिए हमारे आकाए मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पूरे महीना भी इत्काफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाए। यहाँ तक कि एक बार किसी उज़र के तहत, जैसा कि बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में इत्काफ़ ना कर सके तो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरा में इत्काफ़ फरमाया। नेज़ तरबंदी वगैरह में है कि एक मरतबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्काफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का इत्काफ़ फरमाया। बहरहाल हमारे प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ का खूब एहतमाम फरमाते रहे। नीज़ पिछली उम्मतों में भी इत्काफ़ की इबादत मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम रमज़ान से 20 रमज़ान तक इत्काफ़ करने के बाद इरशाद फरमाया कि मैंने शब कदर की तलाश के लिए रमज़ान के पहले अशरे का इत्काफ़ किया, फिर दरमियानी अशरे का इत्काफ़ किया, फिर मुझे बताया गया कि शब कदर आखिरी अशरा में है, लिहाजा तुम में से जो शख्स मेरे साथ इत्काफ़ करना चाहे वो कर ले। लिहाजा इसके बाद सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया कि हर रमज़ान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का इत्काफ़ फरमाया करते और इसी सुन्नत करीमा को ज़िंदा रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इत्काफ़ करती रहीं। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिबे मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का इत्काफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इत्काफ़ करती रहीं। बुखारी मुस्लिम। मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो इत्काफ़ के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, मगर दीवानों के लिए तो इतनी बात काफ़ी है कि अशराए आखिर का इत्काफ़ सुन्नत है। ये तसव्वुर ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है कि हमारे प्यारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और नहायत ही चहती सुन्नत अदा कर रहे हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई सख्त मुत्तबाए सुन्नत थे। इन्हें जब भी कोई सुन्नत मालूम हो जाती तो उसकी बजा आवरी में किसी किस्म की पसोपेश का मुज़ाहरा ना फरमाते। चुनाचे एक बार किसी मुकाम पर आप ऊँटनी के साथ फेरे लगा रहे थे। लोगों को देखकर तअज्जुब हुआ। पूछने पर इरशाद फरमाया, एक बार मैंने मदीने के ताजदार को यहीं इसी तरह करते देखा था, लिहाजा आज मैं इसी मुकाम पर उसी अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा कर रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आपसे गुजारिश है कि अगर कोई ख़ास मजबूरी ना हो तो माह रमज़ान के आखिरी अशरे के इत्काफ़ की सआदत हरगिज़ नहीं छोड़नी चाहिए।
کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہی چاہیے، اور ویسے ہی مسجد میں پڑا رہنا بذات خود بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ چنانچہ پیران پیر روشن ضمیر سرکار بغداد حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کچھ لوگ مساجد میں دھرنا مار کر پڑے رہتے ہیں، اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو اعتکاف کرنے والوں کو مسجد میں پڑے رہنے کے سبب یہ ساری فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں وقت گزارنا کتنا عظیم اور سعادت مند ہے۔ جو صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی بہت ہی ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہم بے قصوں کے غمخوار شفیع روز شمار مکہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تذکرۃ الواعظین میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، جو شخص حال سے نیت سے بغیر ریا اور بلا خواہش شہرت ایک دن اعتکاف بجا لائے گا، اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگی۔ حبیب پروردگار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف میں رہے، یعنی کہ نیت کر لے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے، تو اللہ عز و جل پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا۔ اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن انسان اعتکاف میں رہے گا، گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے گا، مگر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی، اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مثلاً کوئی اسلامی بھائی مریضوں کی عیادت یا تیمارداری کرتا تھا، یا غریبوں کی امداد کیا کرتا تھا، یا سنتوں کے اجتماع میں جایا کرتا تھا، اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، تو وہ نیکیوں کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بدستور ان نیکیوں کا ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود ان کو انجام دیتا رہا ہو۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تذکرہ واعظین۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان پاک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ تذکرۃ الواعظین۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لہٰذا ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو سمجھدار اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کا بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں پھرنا گناہ ہے، لہٰذا ان کو اعتکاف کرنا شاید زیادہ مشکل نہ ہو، اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی تو کیا حرج ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کہاں روز روز آتا ہے، پھر 10 ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اگر آپ 10 دن رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں گزاریں گے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے اور اپنی رحمت سے آپ کی قبر اور مدینے کے تمام پردہ جو کے درمیان میں حائل ہے اٹھا دیے جائیں گے۔ ہر اسلامی بہن کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو اس کی سعادت کو ضرور حاصل کرنا ہی چاہیے، لہٰذا اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص ہدایت پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلامی بہنیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں بلکہ مسجد بیت میں کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں اور انہیں چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں۔ اگر کسی عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ شادی شدہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت حاصل کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر نے منع کرنا چاہتا تو اب منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں۔ عورتوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض، ایام ماہواری اور نفاس سے پاک ہوں۔ ان دنوں نماز، روزہ، تلاوت قرآن حرام ہے، البتہ ذکر و درود میں حرج نہیں۔ اعتکاف سنت شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرہ میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ ہاں، تاریخیں شروع ہونے سے پہلے نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی اسلامی بہن نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن کا اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمہ واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہے تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہے۔ اس صورت میں رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر پاک ہونے تک رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن اعتکاف کی قضا کر لے۔ اسلامی بہنیں اگر جس جگہ میں اعتکاف کیا ہے وہاں سے شرعی ضرورت کے بغیر نکلنا جائز نہیں،
وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی۔ اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں، گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایت بھی دے سکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات اور دیگر عبادات کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے اگر ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں۔ آپ کی ذمہ صرف اس ایک دن ہی کی قضا ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر رمضان مشرف کے دن ابھی باقی ہے تو کسی دن مغرب سے پہلے قضائے اعتکاف کی نیت سے اگلے دن غروب آفتاب تک مسجد میں معتکف رہیں۔ رمضان الشریف کا روزہ اسی قضائے اعتکاف کے لیے کافی ہے۔ اگر رمضان شریف گزر گیا تو پھر عید الفطر اور ذوالحجہ کی 10ویں سے لے کر 13ویں تاریخ تک کے دن چھوڑ کر، کیونکہ ان 5 دنوں کے روزے حرام ہیں، تو پھر آپ عید الفطر اور ذوالحجہ کی 10ویں تا 13ویں تاریخ کے علاوہ کسی بھی ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر لیں اور اسی میں بھی روزہ رکھ لیں۔ اگر قضا کرنے کی مہلت نہ ملنے کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ جب اس کے اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ فطر کی مقدار میں گیہوں یعنی تقریباً 2.25 سیر گیہوں یا اس کی رقم ادا کرے۔ اگر اعتکاف کسی مجبوری کے تحت توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تو گناہ نہیں۔ اگر جان بوجھ کر بغیر صحیح مجبوری کے توڑا تھا تو یہ گناہ ہے، لہٰذا قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے، اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ بلا تاخیر کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ دونوں گالوں پر چند بار چپت مار لینے کا نام توبہ نہیں، بلکہ اس گناہ پر شرمندگی کے ساتھ گر گرا کر اللہ عز و جل کے حضور معافی طلب کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچا عہد بھی کرے۔